अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हज़रत मौलाना साद साहब को एक ख़त लिखा है, जिसमें कुछ उनके बयानात के बारे में कुछ तफसील है जो मौलाना साद साहब ने बयान के दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ मंसूब किए थे, और मुफ्ती साहब ने उनकी तरदीद की है और उनको एक ख़त लिखा है। आप तमाम अहबाब आखिर तक सुनिएगा, इंशाअल्लाह सारी बातें इसमें मुफ्ती साहब ने भरपूर तरीके से सही अंदाज से लिख के दी है। चलो अब शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मिजाज गरामी बाफ़ियत होंगे। बंदे का आपसे जो ताल्लुक़ है, इसकी बिना पर वक्तन फ़वक्तन आपसे मुख्तलिफ़ मसाइल पर मुकातबत करता रहा है, लेकिन इस वक्त ये मकतूब इरसाल करने की वजह यह है कि मेरे पास बाज़ दोस्तों ने आपकी कुछ तकरीरें सूती शक्ल में भी और तहरीरी शक्ल में भी भेजी हैं, जिनमें जनाब ने मेरी तरफ़ ये बात मंसूब फरमाई है कि इनफरादी दावत हर मुसलमान के ज़िम्मा फ़र्ज़ ऐन है। ये बात आपके मुतअद्दिद बयानात में फरमाई गई है, और फिर इरशादात अकाबिर के नाम से 27-30 जनवरी 2024 के सेमाई जोड़ के मौका पर आपके एक बयान को शाया भी किया गया। इसमें ये अल्फाज शाया हुए हैं, ये अल्फाज आगे बता रहे हैं। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह उम्र के साथ सेहत के साथ उनका साया तादेर कायम रहे। उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कह दी कि क्यों खामखा झगड़ रहे हो कि तबलीग के दो रुख हैं, एक इज्तिमाई एक इनफरादी, एक फ़र्ज़ ऐन है एक फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन इनफरादी दावत है कि हर मुसलमान ख़ुद अपनी ज़ात से दूसरों को दावत दे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया वो फरमाते हैं कि इनफरादी दावत हर फ़र्द के ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन है। इक़्तिबास अज़ बयान बतारीख़ 13/5/2023 बाद फ़जर। और मैं समझता हूँ कि इसी रिवायत की वजह से मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहु फरमाते हैं कि इनफरादी दावत देना हर मुसलमान के ज़िम्मा फ़र्ज़ ऐन है। उन्होंने बात साफ़ कर दी कि दावत फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है। हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। फरमाते हैं कि तबलीग के दो रुख हैं, एक फ़र्ज़ ऐन एक फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन तो हर मोमिन के ज़िम्मे, ये मन नहीं है, मोमिन के ज़िम्मे इनफरादी दावत देना है हर मुसलमान के लिए। अब इसके बाद हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कुछ बात जो कही कि फिर आपके मुतअद्दिद बयानात में उसकी जो तशरीह फरमाई गई है, इसका मतलब ये निकलता है कि हर मुसलमान के ज़िम्मा ये फ़र्ज़ ऐन है कि वो हर मुसलमान को ख़ुद उसके पास जाकर दावत दे, और बाज़ बयानात में इसके लिए गश्त के तरीक़े को भी लाज़मी करार दे दिया है। आपके मंदरजा झैल इक़्तिबासात से यही समझ आता है। ये आगे फिर मौलाना साद साहब के बयानात में जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ मंसूब की गई बातें हैं, ये वो बातें हैं। मैंने अर्ज़ किया इनफरादी दावत देना लेके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके आम सहाबा का मामूल था। आम सहाबा का मामूल था एक एक को लेके बैठना, एक को लेकर बैठना, एक के पास ख़ुद चल कर जाना, एक के पास ख़ुद चल कर जाना, एक को लेकर बैठना। ये दो बार लिखा हुआ है मौलाना साद साहब, क्योंकि एक बात दो तीन मरतबा करते हैं। इज्तिमाई दावत एज़ाज़ी चीज़ है। इनफरादी दावत देना ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वजीफ़ा है। इनफरादी दावत जो ग़ैबी मदद है और इनफरादी दावत पर आई हैं, वो इज्तिमाई बयान पर नहीं मिलेंगी, बल्कि हज़रत फरमाते थे तुम्हारे इज्तिमाई बयान मुअस्सर और तुम्हारी बात को लोग कबूल ही उस वक़्त करेंगे जब तुम इनफरादी दावत देने के बाद इज्तिमाई बात करोगे। इसलिए हमारे यहाँ गश्त के बाद बयान है, इनफरादी दावत के बग़ैर इज्तिमाई दावत मुअस्सर नहीं होगी। अगर ये कह दिया जाए कि गश्त के बग़ैर ईमान कामिल नहीं होता,
نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز کی بات ہے۔ گشت کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنی ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہے، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے وہ ضرورت گشت کی ہے۔ اس لیے گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے ہیں کہ میں اپنی ذات سے اپنے امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کر رہا ہوں۔ یہ ملیشیا اجتماع میں بیان تھا 2022، وہاں سے بات کی۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ نے انفرادی دعوت کے فرض ہونے کے بعد کی بات غالباً بندہ کی اصلاحی خطبات سے نقل فرمائی ہے، جس کا حوالہ ارشادات اکابر نامی رسالہ میں موجود ہے، لیکن اس میں بندہ نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ انفرادی دعوت کا مطلب یہ ہے۔ اب مفتی صاحب بتا رہے کہ انفرادی دعوت جو میں نے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں گناہ میں اور فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے، یا وہ شخص واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرح متوجہ کرنا کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، اس کو انفرادی دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، تبلیغ اور دعوت کہتے ہیں۔ دوسری اجتماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے مجمع کے سامنے دین کی بات کہے، ان کے سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے، یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات سناؤں گا اور دین پھیلاؤں گا، جیسے ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس، ان کے گھروں پر، ان کی دکانوں پر جا کر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے ان کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب بھی الگ الگ ہیں۔ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر فرض نہیں کہ دوسروں کے پاس جا کر وعظ کہے یا دوسروں کے گھر جا کر تبلیغ کرے۔ کیوں؟ اس لیے یہ کہ فرض کفایہ ہے۔ الحمدللہ اس وقت تبلیغی جماعت لگی ہوئی کام کر رہی ہے، تو اس لیے ان کی طرف سے یہ ادا ہو رہا ہے۔ بندہ کی اس کتاب میں انفرادی دعوت کا واضح مطلب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کا حاصل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مذکور ہے۔ آگے مکمل حدیث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس انفرادی دعوت کو فرض عین کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ نیز اگر کسی شخص یا اشخاص کو اپنے سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے، جیسا کہ حدیث معروف من رآ منکم منکرا الی آخرہ میں فرمایا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر شخص پر یہ فرض عین ہے کہ وہ لوگوں کے گھر جا کر اسے دعوت دے، جیسا کہ آپ کے مذکورہ بیانات کا تأثر بن رہا ہے۔ مفتی صاحب نے ان کی مکمل طور پر تردید کی ہے، جو باتیں انہوں نے بیانات میں مفتی صاحب کی طرف نقل کی ہیں۔ یوں بھی اگر کسی خاص عمل کو فرض عین قرار دیا جائے تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت اور فقہائے امت کے اقوال کی روشنی میں اس کو ثابت کیا جائے، اور موجودہ دور میں ضروری ہے کہ اس کے بارے میں محقق مفتی حضرات کوئی فتویٰ دیں۔ عام وعظ و تقریر میں کسی چیز کو فرض عین قرار دینا کسی طرح بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ دوسرے شریعت جس عمل کو فرض عین قرار دیتی ہے اس کی حدود بھی متعین کرتی ہے کہ کسی حد پر جا کر وہ فرض عین ادا ہو جاتا ہے۔ نماز فرض عین ہے تو یہ بھی متعین کر دیا گیا ہے کہ ہر روز 5 دفعہ پڑھنے سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ روزہ فرض عین ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے روزہ رکھ لینے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ 40واں حصہ دینے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ حج فرض ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ عمر بھر میں 1 مرتبہ حج کر لینے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان کے پاس گھر جا کر یا گشت لگا کر دعوت دینا فرض عین ہے تو اس کی حد اور مقدار کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو دعوت دینے سے فرض ادا ہوگا؟ بڑا پیارا سوال ہے۔ کئی مرتبہ گشت کرنے سے ذمہ داری پوری ہوگی؟ سال میں کتنی مرتبہ، مہینے میں کتنی مرتبہ، ہفتے میں کتنے مرتبہ، اور کتنی دیر کے لیے اعمال انجام دینے سے فریضہ ساقط ہوگا؟ ظاہری بات ہے فرض کے لیے ایک حد مقرر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی حد آپ نے مقرر کی ہے
نہ کی ہے نہ کی جا سکتی ہے، لہذا اس کو فرض عین قرار دینا کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں۔ بڑی بہترین بات۔ الحمدللہ تبلیغی جماعت بحیثیت مجموعی بہت قابل تعریف کام کر رہی ہے، اور اس میں کام کرنے کی ترغیب دینا بہت مفید ہے۔ ہم خود بھی بفضلہ تعالی مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے خاص مروجہ طریقے کو فرض عین قرار دیا جائے۔ افسوس ہے کہ جماعت کے مختلف واعظین کی طرف سے اس مسئلے میں حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے۔ اس پر اکابر علماء کرام کی طرف سے کئی بار جماعت کے اکابر کو متوجہ بھی کیا گیا ہے، لیکن آئے دن اس قسم کے تجاوز کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں، جن سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایک فرقہ بن کر نہ رہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اس خاص طریقے کو صراحتاً فرض عین نہیں کہا، لیکن ان بیانات سے عمومی تاثر یقیناً یہی بنتا ہے۔ اس قسم کے عمومی بیانات کی اطلاع مجھے بکثرت ملتی رہتی ہے، اور اپنے بعض تحریروں یا تقریروں میں بندہ نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن اب جب یہ بات میری طرف نامکمل بلکہ غلط طریقے سے منسوب کی گئی ہے اور شائع بھی ہو گئی ہے، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے اس نسبت کی واضح الفاظ میں تردید کر کے صورتحال واضح کروں۔ حضرت مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں حضرت مولانا سعد صاحب کو سمجھایا۔ اس سے پہلے بھی بندہ آپ کے متعدد بیانات و ارشادات کے بارے میں آپ سے تحریری طور پر معروضات پیش کرتا رہا ہے، لیکن ان تحریروں کو پہلے میں نے کبھی شائع نہیں کیا، کیونکہ مقصود برادرانہ نصیحت تھی، اور ان میں سے بعض باتوں سے آپ نے رجوع کا اعلان بھی فرمایا، لیکن چونکہ میری طرف انفرادی دعوت کے بارے میں ایک بات کی وہ تشریح کی گئی جو میری مراد نہیں تھی، وہ پھیل بھی چکی، اس لیے میں اپنا یہ خط ان صاحب کو بھیج رہا ہوں جنہوں نے بندہ سے اس بارے میں سوال کیا ہے۔ والسلام۔ مفتی تقی عثمانی، 14 شوال 1445 ہجری بمطابق 23 اپریل 2024۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔